अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काले जादू की खौफनाक हॉरर स्टोरी अंधेरी रात, एपिसोड नंबर 4। सुल्ताना बेगम उसे मार रही थीं और उसे अपनी मां पर बहुत अफसोस हुआ, मगर उसके लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता था। फिलहाल तो उसे कुछ पहले बनना था। बस कुछ टाइम और बर्दाश्त कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे अज़हार कर बैठूं और अम्मी तुम्हें मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाएं। बस एक बार मुझे इतना एस्टेब्लिश होने दो कि अम्मी घर से जाने का भी कहें तो मैं निकल सकूं। मुझे माफ़ कर दो, अभी कुछ नहीं कर सकता। अली सरगोशी नमा आवाज़ में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और अलमारी से चादर निकालकर उसके ऊपर डाल दी। सुल्ताना बेगम का फ़ोन बज रहा था। उन्होंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर मिलने वाली खबर ने उनको होश से बेगाना कर दिया। वो अली को लेकर आनन फानन हस्पताल भागीं। साबर साहब के एक दोस्त की कॉल थी, जिन्होंने बताया था कि साबर साहब को हार्ट अटैक आया है। वो अस्पताल लेकर गए हैं। सुल्ताना बेगम को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। अली खुद की हालत पर काबू पा रहा था, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार देता तो अपने अम्मी को कैसे संभालता। सामने से आज डॉक्टर आते दिखाई दिए तो दोनों उसकी तरफ लपके। डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू कैसे हैं? आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। काफ़ी मेजर हार्ट अटैक था। डॉक्टर इतना कहते हुए चले गए। अली और सुल्ताना बेगम पर क़यामत टूट पड़ी थी। सुल्ताना बेगम कितनी ही देर बेंच पर साकत बैठी रहीं। अली उन्हें एक जगह बैठा देखकर खुद जनाजे के इंतज़ामात देखने लगा था। सुल्ताना बेगम जो अफसुर्दा थीं, एक बात सोचकर उनके दिल को इत्मीनान पहुंचा था कि अब अली और अरीज की शादी की बात नहीं होगी। मगर नसीब तो अल्लाह ही जानता है कि कौन किसके नसीब में है और किसको किसकी मोहब्बत मिलेगी। हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी की प्लानिंग कर लेते हैं, मगर अल्लाह उससे ज़्यादा कोई भी बेहतरीन फ़ैसले नहीं कर सकता। आज 9वीं रात थी और उन्हें आज अपने अमल की एक आखिरी चीज़ करनी थी। वो अली और अरीज के कमरे में दाखिल हुई तो अली की कच्ची नींद खुली। अपने कमरे में वो अपनी माँ को इस तरह आते देख कर ठटका, मगर फिर ऐसे बन गया जैसे सो रहा हो और उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखने लगा। वो अरीज के बाल जो उसके बंधे दुपट्टे में बनी चुटियाँ हल्की सी दिख रही थी, हल्के से काटने लगीं और फिर एक कागज़ में रख कर निकल गईं। पीछे कमरे में अली उठ बैठा और अरीज की तरफ देखा, जो बेखबर सो रही थी। दुपट्टा अभी तक नमाज की स्टाइल में बंधा था, जैसे अभी नमाज पढ़कर सोई हो। अली गहरा सांस भरकर सोच रहा था कि आखिर उसकी अम्मी को अरीज के बालों का क्या करना था। मगर जब मेन गेट खुलने की आवाज़ आई तो अली तेज़ी से बाहर जाकर पहले अपने अम्मी के कमरे में देखने लगा। वो वहाँ नहीं दिखी तो अली चाबियां लेता हुआ गेट बाहर उसको अपनी अम्मी बाहर जाती हुई दिखाई दी और उसे बंद करता हुआ तेज़ी से निकला। एक तरफ अपने ऊपर यकीन नहीं आया। पहले तो उसने दिल में सोचा आवाज़ दे, मगर फिर कुछ सोचकर उनका पीछा करने लगा और उनको एक घर में जाता देखकर वो हैरान रह गया। वो फ़कीरा का आस्ताना था। उसे पता था यहाँ कोई काला जादू करने वाली रहती है, मगर कौन ये नहीं पता था। उसको यकीन ही नहीं आया कि उसकी अम्मी का आखिर यहाँ क्या काम। एक खिड़की पर नज़र पड़ी तो उस खिड़की से वो झांकने लगा, जहाँ उसकी अम्मी और एक औरत बगैर कपड़े पहने बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो नज़रें फेर गया, मगर कमरे में की जाने वाली हर हरकत से वाकिफ़ था। कमरे के हर तरफ दिए थे और एक स्टार के बीच में बाल रखे थे और उसको भी हर कोने पर दिए रखे थे।
وہ دونوں ان بالوں کو بیچ میں ایک بنے سٹار کے بیچ میں رکھ اشلوک پڑھنے میں مصروف تھیں۔ جب ایک دم سے کمرے میں جلائے گئے تمام دیے بجھ گئے اور بہت سی بلیوں کے سائے دکھنے لگے، اور پھر آس پاس بہت سے کفن بندے لوگ دکھے جن کے کفن پر بہت سا خون موجود تھا۔ علی کو کوئی مخلوق تو نہیں دکھ رہی تھی، مگر اچانک دیے بجھنے پر اس کو اپنے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوئی، اور اس کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہو رہا تھا، مگر ابھی وہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ عریج سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ علی اور سلطانہ بیگم دونوں کو گھر میں نہ پا کر وہ گھبرا گئی، اور اس نے کال کی تو علی کا فون کمرے میں بجنے لگا۔ وہ صحن میں بیٹھ کر دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا، اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے پھر کوئی محسوس ہوا، وہ گھومی تو ایک بہت خوفناک شکل والی عورت کو دیکھ کر اس کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی، اور اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو واش روم میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ وضو کر کے باہر آئی، اور جب اسے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، وہ باہر گئی تو کسی لڑکی کو گھٹنوں میں منہ دیے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا خوفناک شکل دیکھ کر وہ کمرے میں بھاگی اور کمرہ بند کر دیا، مگر جب دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر پیچھے گھومی، بہت سے کفن بندے اور خون میں لت پت لوگ دیکھ کر اس کو اپنا آپ فنا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ ابھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ باہر آ کر جب سامنے خوفناک شکلوں والے لوگ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، مگر آیات الکرسی کا ذہن میں آتے ہی وہ ڈرتی ڈرتی تیزی سے آیات الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ پیچھے نظر پڑی، وہی کفن والے لوگ کھڑے تھے۔ وہ زور زور سے روتی ہوئی آیات الکرسی پڑھ رہی تھی، مگر کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسے لگا کہ اس کے ارد گرد نور پھیل گیا ہو۔ تبھی اسے خوف سے اچانک چکر آئے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سلطانہ بیگم اور فقیرہ عمل کر رہے تھے جب اچانک دونوں کے منہ سے خون نکلا۔ فقیرہ بد مزہ ہوتی دوبارہ عمل میں مصروف ہو گئی۔ اسے ہارنا ہرگز نہیں پسند تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا عمل کرتی رہی۔ آخر کار 10 منٹ میں سلطانہ بیگم کو ایسا لگا کہ ان کے بالوں کو کسی نے مضبوطی سے تھاما ہے، مگر کھینچ نہیں پا رہا، اور ان کو ڈر سے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر فقیرہ کے ہوتے ہوئے انہیں اپنا ڈر غائب ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر عمل مکمل کرتے ہی دیے جل گئے۔ سلطانہ بیگم کپڑے پہننے لگی۔ دیے کی روشنی میں جب سب واضح ہوا تو علی نظریں پھیر گیا، اور پھر وہ تیزی سے نکلی۔ علی وہی ساکت نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہا تھا، اور پھر ان کے پیچھے جانے لگا۔ جب ان کو قبرستان میں جاتا دیکھ کر علی اب ہمت ہار رہا تھا۔ اس کو اپنے قدم من بھر وزنی لگ رہے تھے۔ انہوں نے خون سے ایک دائرہ بنایا، اور پھر اس دائرے کے سامنے والی قبر میں ان بالوں کو جس پر اتنی محنت کری تھی وہ دبا دیا، اور پھر اس دائرے کو چونے سے گہرا کرنے لگی تاکہ کل وہ آرام سے مل جائے، اور پھر وہ قبرستان سے نکلتی چلی گئی۔ علی پیڑ کے پیچھے کھڑا یہ سب افسوس اور تکلیف بھرے تاثرات لیے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا سال پہلے وہ سب ختم ہو چکا ہے، مگر وہ نفرت میں اتنا آگے نکل جائیں گی یہ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔
وہ سلطانہ بیگم کو فی الحال نہیں پتہ لگنے دینا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے، اور جب وہ ان سے پہلے پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لیتا تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا تو اسے عریج کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تو عریج کو صحن میں بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی اور وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عریج، عریج آنکھیں کھولو، عریج۔ علی نے اس کا سر گود میں رکھا اور پھر اس کا چہرہ تھپتھپانا شروع کر دیا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جسم اس وقت کسی جلتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو رہا تھا۔ جب کچھ نہ سمجھ میں آیا تو علی اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف لے گیا، احتیاط سے اسے بیڈ پر لیٹا کر سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے تھوڑا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا، مگر وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا باؤل لے کر آیا اور اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا، اور پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے عریج کا معائنہ شروع کیا اور پھر عجیب طریقے سے علی کو دیکھنے لگا۔ یہ کسی قسم کے خوف کا شکار ہوئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا تو علی کے دماغ میں ایک دم سے سلطانہ بیگم کا جادوئی عمل کرتا روپ لہرایا۔ علی کو جواب دیتے نہ دیکھا تو ڈاکٹر اپنی بات کرنے لگا۔ میں انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میڈیسن آپ انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے بولنا شروع کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور پھر ڈاکٹر کی ہدایات سن کر بس وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ جب علی ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے جانے لگا اسی دوران سلطانہ بیگم بھی گھر میں آئیں، مگر بیٹے کے کمرے سے ڈاکٹر کو نکلتا دیکھ کر فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف چھپ گئیں جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ علی دروازہ بند کرتا اندر چلا گیا۔ اس نے انہیں چھپتے دیکھ لیا تھا، اس لیے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطانہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر سکھ کا سانس لیتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ علی کمرے میں آ کر عریج کے پاس بیٹھا اور احتیاط سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ سوری عریج، ایک بار پھر تمہارا خیال رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ مجبور اور بزدل بھی ہوگا بھلا دنیا میں۔ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے سب کرتے دیکھتا رہا مگر روک نہ پایا، ایک بار پھر ناکام ہو گیا، مگر میں کیسے روکوں انہیں یہ سب کرنے سے؟ علی رونے لگا۔ اسے وہ جان سے زیادہ عزیز تھی، اور ایک لڑکی تب دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی ہے جب اس کا محرم مرد اس کے لیے رو دیتا ہے، کیونکہ مرد دنیا کی کسی عورت کے لیے نہیں روتا سوائے اپنی ماں کے۔ مگر اگر وہ تمہارے لیے رو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اے بنت ہوا تم خوش نصیب ہو۔ علی خاموشی سے آنسو بہاتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب اسے 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ صابر صاحب کو گزرے 3 سال ہو چکے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ عریج کو تو اب عادت ہو گئی تھی سلطانہ بیگم سے مار کھانے کی۔ علی اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا اسے یہ سب کرنے میں، اور اس نے اپنی جاب ہوتے ہی سلطانہ بیگم کو سلائی کڑھائی کا کام چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ سلطانہ بیگم صحن میں بیٹھی کسی پڑوسن سے خوش گپیوں میں مصروف تھیں جب علی گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی، میرے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ آفس میں دینی ہے اس کی کاپی، الماری سے لے لو۔ علی ان کی بات سنتا ان کے کمرے میں داخل ہوا، الماری کی دروازی کھول کر اپنے ڈاکومنٹس لینے لگا۔ جب اس کی نظر اپنے ابو کے فون پر پڑی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ اس کے ابو کی اس میں تصاویر تو ہوں گی، وہ اپنے فون میں سینڈ کر لے گا، کیونکہ اس کے لاکھ کہنے پر بھی سلطانہ بیگم اسے صابر صاحب کی تصویریں نہیں دیتی تھیں۔ وہ فون جیب میں رکھتا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں جا کر اس نے فون آن کیا اور پھر اپنے ابو کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اس میں ایک ویڈیو تھی،
اس نے وہ پلے کی اور سننے لگا۔ وہ ویڈیو عریج کے پیدائش کے وقت کی تھی۔ فائزی، اس کا نام عریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو گود میں لیتی بولی۔ بالکل، فائزہ بیگم بھی مسکرا کر بولی، میں تو بھائی عریج کو اپنی بہو بناؤں گا۔ صابر صاحب خوشی سے بولے تو حارث صاحب بھی اس بات میں سر ہلا گئے۔